भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। প্রিয় দর্শক, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমি এলিয়ট আহমেদ। 34তম সাধারণ অধিবেশন জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের দিল্লির রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সারা ভারত জুড়ে সমস্ত জমিয়তের একনিষ্ঠ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এই 34তম সাধারণ অধিবেশনে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের। এই অধিবেশনে হজরত মৌলানা মেহমুদ মাদানী সাহেব প্রায় বক্তব্য দিয়েছিলেন প্রথম দিনে 26 থেকে 27 মিনিট। ওনার বক্তব্যের বিরোধিতা করেন সমস্ত বিজেপি আরএসএসের নেতারা এবং গদি মিডিয়া। যতটা বিজেপি আরএসএসের গায়ে আঘাত লেগেছে তার থেকে বেশি আঘাত লেগেছে গদি মিডিয়ার মনে হচ্ছে। এই অধিবেশনে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমিও ছিলাম। উনি কি বলেছিলেন যে এত বিতর্ক? উনি তো বিতর্কের কথা কিছু বলেননি, উনি সংবিধান বিরোধী কথা কিছু বলেননি, আর কাউরির ভাবাবেগে আঘাতও দেননি। উনি কি বলেছিলেন পুরো ভিডিওটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো এবং শোনাবো। তার আগে দু একটা কথা বলে নিচ্ছি। উনি বলেছিলেন এই দেশ যতটা মোদির, যতটা মোহন ভাগবতের, ততটাই মাদানির। এই দেশ কাউরির 1 ইঞ্চি বেশি নয়, কাউরির 1 ইঞ্চি কম নয়। সবার সমান অধিকার, সংবিধান সমান অধিকার দিয়েছে প্রত্যেক ধর্মের বর্ণের মানুষের। উনি এও বলেছিলেন যে আমাদের প্রথম নবী হজরত আদম আলাইহিসসালাম উনি এই ভারতের মাটিতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ভারতের মাটিতেই প্রথম পা রেখেছিলেন। তাই ইসলামের শুরু এই ভারতবর্ষের মাটি থেকেই। উনি এই কথাটা বলেছিলেন। এতে কার ভাবাবেগে আঘাত লাগলো আমি ভেবে পাই না। প্রত্যেক ধর্মের তো আবেগ ভাবাবেগ আছে। আপনারা আপনাদের মতো ভাবেন, ইসলাম ধর্মের মানুষ ইসলাম ধর্মের মতো ভাবে, খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ খ্রিস্টান ধর্মের মতো ভাবে। মাদানী সাহেব তো বলেননি যে এই দেশকে মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে হবে। আর বিজেপি আরএসএসের মদতপুষ্ট গুন্ডারা প্রত্যেক দিন বলছে এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে হবে, সংবিধান পরিপন্থী কথা বলছেন। তাদের বিরুদ্ধে চর্চা হয় না, গদি মিডিয়া তাদেরকে প্রশ্ন করে না। মেহমুদ মাদানীকে নিয়ে এরা প্রশ্ন তুলে, আওয়াজ তুলে। উনি আর কি বলেছিলেন যে এই ভারতবর্ষের মুসলিমদের ওপরই অত্যাচার করা হয়, মুসলিমদেরকেই মারা হয়, মুসলিমদেরকেই কাটা হয়, জ্বালানো হয়, আর ঘুরিয়ে মুসলিমদের ওপরেই ইউএপিএ লাগানো হয়। যারা এই কাজগুলো করে তাদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ লাগানো হয় না কেন? এটাই সরকারের দিকে আঙ্গুল তুলে উনি প্রশ্ন করেছিলেন। এটাই কি তার অপরাধ? আর বিজেপি আরএসএসের যতটা গায়ে না লেগেছে, গদি মিডিয়ার বেশি গায়ে লেগেছে। চলুন উনি ঠিক কী বললেন আপনারা শুনুন। তার আগে একটাই অনুরোধ, ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। চলুন। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات گرامی قدر، جمعیت علماء ہند حریم ملت کی پاسباں اور عظیم امانت کی کلید بردار جماعت ہے۔ اس کی روشن ملی خدمات اور قربانیوں کے مد نظر ملت اسلامیہ ہند آج اس کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کا اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم اپنی وسیع تر ذمہ داریوں کو محسوس کریں
اور قول سے زیادہ عملی اقدام کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ یہ خاکسار اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ ہرگز اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس بار گراں کو برداشت کرے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی بھی ہے اور حرمہ نصیبی بھی۔ خوش نصیبی اس معنی کر ہے کہ جمعیت علماء ہند جیسی عظیم جماعت کی صدارت کا موقع ملا، اور حرمہ نصیبی اس معنی کر ہے کہ اس عظیم الشان جماعت کے منصب صدارت پر ایسی اولو العزم اور عظیم المرتبت شخصیات جلوہ افروز رہی ہیں جن کے قلوب ہمہ وقت یاد الہی میں مستغرق رہے، جن کا سینہ معرفت الہی سے پر تھا، جن کی صحبت راہ حق کے لیے رہنما تھی، جن کے دن انسانیت کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ میں گزرتے تھے، اور جن کی راتیں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر ملک و ملت کے لیے بے چینی اور اضطراب کے ساتھ آہوزاری میں گزرتی تھی۔ مجھے حیا آتی ہے، بڑی حیا آتی ہے کہ میرے جیسا شخص جو صحیح معنی میں ننگ اسلاف ہے، اس کے دوش ناتواں پر ان بزرگان پاک طینت کی نیابت کا بار گراں ڈال دیا گیا۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس بندے ناچیز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس منصب جلیل کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ مرحمت فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اس موقع پر مجھے اپنے ان دو بزرگوں کی یاد آ رہی ہے جن کی قیادت و رفاقت میں خاکسار کو دو دہائی سے زیادہ عرصے تک ملک و ملت کے لیے کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ خاکسار 1996 میں جمعیت علماء ہند کا ناظم مقرر ہوا، اس کے بعد 24 ستمبر 2001 کو ناظم عمومی نامزد ہوا۔ اس وقت مرشدی فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار تھے۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ عزم و استقلال کے پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا۔ ملک و ملت کے لیے آپ کی ہردم فکر مندی بلکہ درد مندی بے نظیر تھی۔ اسی طرح میرے مربی اور استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ جماعتی زندگی کے مشکل حالات میں جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور ممتاز وصف اخلاص للہیت، بے نفسی، کسر نفسی، سادگی اور بے نفسی تھا۔ آپ اصول پسند، دوربین اور صاحب بصیرت عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور کر دے۔ ان دونوں بزرگوں نے جمعیت علماء ہند کی تحریکات اور عزائم کو اپنے حوصلوں سے جلا بخشی۔ ابھی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے عنوان سے کام کرنا انہوں نے شروع کیا، تو اتنا کام کیا، اس طرح وہ اس کام میں لگے رہے، اوڑھنا بچھونا ایک طرح سے بنا لیا کہ لوگوں نے ان کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا، جو بالکل بجا تھا ان کے۔ آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زد میں ہے۔ نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تخریب کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا ہے۔ مذہب اسلام، اسلامی تہذیب اور کلچر، بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی مہم پورے شباب پر ہے۔ ارباب اقتدار سپریم کورٹ کے تنبیہات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کہیں گے ہم نے تو آزاد نہیں چھوڑا، مقدمہ چلایا، تو چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پہ یو اے پی اے لگتا ہے، انہیں سب کو یو اے پی اے لگا کے بند کرنا چاہیے نا۔
जमीयत उलमा हिंद जारिहाना फिरकवारियत को पूरी कौम और वतन का नुकसान तस्वुर करते हुए इसे वतन की सालिमियत के लिए सख्त खतरा समझती है। फिरकवारियत हमारे मुआशरे की हम आहंगी की अजीम विरासत से हरगिज मेल नहीं खाती। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान दोस्ताना बल्कि बिरादराना रिश्ते हमारे मुआशरे की काबिल फ़ख्र और पायदार खसूसियात हैं। इन रिश्तों को नुकसान पहुंचाना कौमी जुर्म है। आइए हम इस भड़कती हुई आग पर काबू पा लें जो माजी की नस्लों की मेहनत से बनी मुल्क की अजीम विरासत को मलियामेट कर रही है, और एक ऐसे वतन की तामीर करें जहां जहन बगैर खौफ के चल सके। आज का दौर उसूल और आदर्शों की हिफाजत के लिए जंग लड़ने का दौर है। आज हर तरफ ये आवाजें उठने लगी हैं कि दस्तूर हिंद में दी गई जमानतें बेसूद हैं। इन हालात में अगर स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चिश्ती के आदर्शों को मानने वाले लीडरान इसी तरह तमाशाई बने रहे तो नहीं कहा जा सकता कि मुल्क का हशर क्या होगा। दलितों, पसमानदा तबकात और अकलियतों को नजरअंदाज करके मुल्क की तरक्की का तस्वुर मुहाल है। ये वतन सबका है और सबके हुकूक और फराइज यकसा हैं। इसलिए तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद की जिम्मेदारी है कि रद्द अमल, रिएक्शन और जज्बाती इमोशनल सियासत के बजाय यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और फस्ताई ताकतों का, फाशिस्ट फोर्सेस का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। हम उम्मत के नौजवानों, तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन अनासिर के यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हालात से मायूस हरगिज ना हो और न ही सब्र होश का दामन छोड़ें। जो नाम निहाद तंजीमें इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं और कौमी सलामती के जाविये से एजेंसियों की नज़र में काबिल गिरफ्त और मुश्तबे हैं, उनसे बेजारी और दूरी बनाए रखना हमारे नौजवानों और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कैरियर के लिए बेहद ज़रूरी है। जाने अनजाने में ज़रा सी गफलत उनको बर्बाद कर सकती है। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निज़ाम और सिस्टम है। अगर वो निज़ाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निज़ाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी।
اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں۔ ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت۔ آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری۔ اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی، اور ہیومن رائٹس۔ اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجئے گا، اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو، لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ یعنی جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے، لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا، اور میڈیا کا۔ آگے چلیے، انصاف کی حکمرانی۔ کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولی فرض اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں، قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں، بلکہ بے قصور افراد کو جان بوجھ کر گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے، اور 20 سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو رہا کر دیتی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے مد نظر جمعیت علماء ہند نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یو اے پی اے اور دہشت گردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گرفتار کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں، لوٹے بھی جاتے ہیں، اور الٹا ان کو ہی قصوروار ٹھہرا کر قید و بند کی سزا دی جاتی ہے۔ کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو۔ کلیجہ، کلیم عاجز مرحوم نے کہا ہے، کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں، دکھانے دو۔ زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو، آنسو بہانے دو۔ محترم حضرات، جب ہم وہ جو چار چیزیں الگ کی گئی تھیں کہ وہ 4 چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، اس میں عدلیہ بھی آتا ہے، ہماری جوڈیشری، سپریم کورٹ اور ملک کی دوسری عدالتیں بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت کی محافظ اور اس کی طاقت ہیں۔ یہ عدالتیں اپنے خود مختار نظام کی وجہ سے حکومتوں کے بے لگام اقدامات پر قدغن لگاتی ہیں۔ سماجی بہبود، ماحولیات کے تحفظ، انتخابی اصلاحات وغیرہ کے مسائل پر ان کے احکامات اور رہنما اصول ملک کی درست رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ وغیرہ پر، اور بھی بہت سارے ہیں، یہ 2 کا ذکر میں کر کے، وغیرہ پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوا کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے. حال میں دیے گئے درج ذیل فیصلے اس کی اہم نظیر ہیں. اب یہ کچھ فیصلوں کا تذکرہ کیا، اس کو چھوڑ دوں میں. مقننہ کے ذریعے ناانصافی. بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں. یعنی لیجسلیچر نے کہاں کہاں ہمارے ساتھ گڑبڑ کی ہے، بہت ساری گڑبڑ کی ہے، ایک آدھ کا ذکر کر رہے ہیں. بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں. گجرات اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹوں نے ان دفعات پر یہ کہتے ہوئے روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی ہے پر مبنی ہے. یعنی وہ جو ایکٹ بنائے گئے ان کی کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کورٹ نے بھی. اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اس پہ انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا. اس کے خلاف متعلقہ سرکاروں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اس کو لڑیں گے آخر تک انشاءاللہ. متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہنچانا اور اس کی آڑ میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے. ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے لیے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے. زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں. دوبارہ کہوں گا، زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں ہیں. انتظامیہ کا رویہ. انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. گزشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں. نمبر 1، عوامی مقامات میں نماز پر پابندی. اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاگ میں کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا. ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے، اپنے اسکول میں ہی کالج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اس طرح کی کچھ کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں شہری حقوق کے مظاہرین کے خلاف پولیس کا رویہ. اس میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طرح جانبدارانہ طریقے سے مظاہرین کا دمن کرنے کی کوشش کی ہے. بلڈوزر کی کارروائی، اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا. اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا اور میڈیا، یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آسام میں انخلا کے مظاہرین پر میں چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. بہت رات ہو چکی ہے اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا. پہلے انہوں نے سوچا ہوگا پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خطبہ صدارت ہے، اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے. پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو وہ ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری. تو اچھی بات ہے. آسام میں انخلا کے مظاہرین پر ظلم و ستم. آسام میں مسلم کمیونٹی کی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آڑ میں ان کے گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. سبھی کو آسام میں رونما ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے ذریعے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا. وہ جرنلسٹ تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا، مرے ہوئے آدمی اور پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا. یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے. آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائیداد کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے. حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا. بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ان پناہ گزینوں کو بھوک،
بیماری، سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، حال غم، اس نے کہا خمار نے، حال غم ان کو سناتے جائیے۔ اب کس کو سنائیں گے؟ وہ تو بہرے ہیں، آپ ہی کو سنا لیں گے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، شرط ہے کہ مسکراتے جائیے، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کل کر لیں؟ پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں؟ وہ پولیس والے آ جائیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں۔ میڈیا کا رویہ، اب یہ ہمارے خطبہ صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے۔ میڈیا جب چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہوتا ہے میڈیا، اس لیے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے۔ میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے، لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا، ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی، سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے۔ میڈیا نے کورونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی شرمناک، شیمفل ہے۔ عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانیت سوز جرم کو مسلم شناخت دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نے سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناؤنے کام انجام دیے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آیا، اس پر گھنٹوں بحث و مباحثہ کرا کر جمہوریت، انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگاتار پہنچایا جا رہا ہے۔